बहुत सी ट्रॉफियाँ हम दोनों ने मिलकर हासिल की। हमारा शुमार तरक्की पसंद मुकर्रीन की सफ में हुआ करता था और हम मुबाहिसों को तरक्की पसंद तहरीक के मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे और अक्सर लोग हम जैसे मुकर्रीन के लिए ऐसी करारदातें ऐवान में लेकर आते थे कि हमारी फिक्र को पाबजौला कर दिया जाए। कभी ये एक साजिशी टोला था, कभी हमें उलझाते थे ये कहकर कि हुस्न फितना है, कभी कह देते थे कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात के रंग, लेकिन मुझे और जुलेखा को करारदातों को ट्विस्ट करना आता था और हम किसी न किसी तरह मकसदियत की तरफ करारदात को लेकर आया करते थे और लोग भी कहा करते थे कहीं की पूछिए कहती है खाली। यूसुफ भाई ने अपनी किताब में ये लिखा है कि उन्होंने जुलेखा को देखा और जब नाम सुना तो ख्याल आया कि वो कहानी जो मिस्र में नामुकम्मल रह गई थी उसे क्यों ना शहर कराची जो रोशनियों का शहर कहा जाता है उसमें तकमील तक पहुंचाए। लेकिन मुझे यूसुफ भाई से थोड़ा सा इख्तिलाफ है। मैं ये समझती हूँ कि ये नाम का मिलाप नहीं था, ये तरक्की पसंद सोच का मिलाप था, ये तरक्की पसंद फिक्र का मिलाप था, ये दो ज़हीन ज़हनों का मिलाप था। आपकी किताब दिलदारे नजर की शबनम, इसको मैंने पढ़ा। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने ये किताब तरतीब दी। मेरे ख्याल में जुलेखा भी किसानों, मजदूरों और मजलूमों की बातें किया करती थी। ये वो ज़माना था तालिबान का। और इनकी किताब पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यूसुफ भाई भी जागीरदारों, सरमायादारों और लुटेरों से बरसरे पैकार नजर आए। जुलेखा भी एक मिसाली दुनिया के ख्वाब देखा करती थी और मैंने महसूस किया कि यूसुफ भाई को भी एक ऐसी ही मिसाली दुनिया की तलाश है। जुलेखा भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ औलाद आदम गिरदाना करती थी और यूसुफ भी इंसान को नस्ल रंग, फिरका व मजहब से बालातर समझते हैं। जुलेखा भी कहा करती थी कि ये अहद शऊर नौ है, तकदीर अमने आलम है, गंजी में एक तरफ है। जुलेखा भी कहा करती थी कि बेजान मशीनों में जिंदगी दौड़ाने वाला मजदूर जो कल खुद तक जिंदगी से महरूम था आज जाग उठा है, बेदार हो गया है। और इनकी किताब पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यूसुफ भी अपनी किताब और अपनी नज़म प्रोलतारी में मजदूर को इस तरह से जगाते हैं कि रक्स करती मशीनों का घुंघरू था मैं, रक्स करती मशीनों का घुंघरू था मैं और दौड़ते वक्त की पाँव की धूल था। आपकी राहतें सब मेरे दम से थी और आपकी सब मिलों में मेरा खून था। और जब यूसुफ का मजदूर बेकार होता है, जब यूसुफ मेहनतकश को जगा देते हैं, झंझोड़ देते हैं, तो फिर क्या खूब कहते हैं कि रक्स करती मशीनों पे काबिज था मैं और दौड़ते वक्त की बात हाथों में थी। दोस्तों, यूसुफ भाई का मजमुआ पढ़ने के बाद मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया है, बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि शेरों के इंतखाब ने पहचान दी है। जब हवा की बेटी सिसकती बिलखती पाई, जब हवा की बेटी पर मजालिम होते देखे, तो अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजो, दुख्तरे मरियम और मुतरबा जैसी नज़में सुपुर्द कलम हो गई। और जब इंसान को इस्तिसाली माशरे में जकड़ा हुआ पाया, जब इंसान पर मजालिम होते देखे, तो शांति प्रोलतारी डुबोया मुझको फिरकों ने जैसी नज़में लिख डाली, अपने देश की याद में तड़पाया और नाहक खून वतन में बहता देखा तो वतन की तकलीफ का बाइस बने। और ए निगारे वतन तू सलामत रहे के जज्बे से सरशार होकर मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज भी बेचैन नजर आती है। उनकी शायरी
अपने अहद की अक्कासी है, और जब तक हक व बातिल के दरमियान महाजाराई जारी रहेगी, यूसुफ भाई का कलमी जिहाद भी जारी रहेगा। आखिर में दुआया कलमात के साथ रुखसत चाहूँगी कि अल्लाह करे जोरे कलम और ज़्यादा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा रज़ा साहिबा, ये इज़हार ख्याल के लिए रिचमंड से तशरीफ लाई थी। मैं जिस साहब को दावत दे रहा हूँ, आप इनको जानते हैं, ये बहुत ही अरबाब शुमाली अमेरिका ज़ौक़ अरबाब में ये जो है रह चुके हैं, और उन्होंने बाकायदगी से बहुत सी अदबी महफिलें मुनक़्क़द कराई हैं और इस शहर में कई मुशायरे भी करवा चुके हैं। मैं दावत दूंगा जनाब किफ़ायत रहमानी साहब को कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। जनाब किफ़ायत रहमानी साहब। मेरी राशि मुलाकात यूसुफ राहत साहब से 7 साल पहले हुई। इस दौरान में मुझे अक्सर उनका कलाम सुनने का मौका मिला। अरबाब ज़ौक़ की महफिलों में वो हमेशा शामिल होते रहे, ख़ास तौर पे हमारे शज़बानी मुशायरों में। अच्छा, उनका कलाम अक्सर सुनने का मौका मिला। यहाँ तक मैंने देखा है, सुना है, वो कौमी मामलात, कौमी मज़ामीन, कौमी मौज़ूआत और सोशल मौज़ूआत पर अपनी शायरी करते हैं। जैसे अभी दूसरी साहिबा ने फरमाया है कि उनके एक नज़म अगले जन्म मुझे बिटिया ही दीजो, और हालांकि उन्होंने तरमीम के साथ उसको कहा है। इनके जज्बात की बेहद कदर करता हूँ। हमारे शज़बानी मुशायरों में शमूलियत से पहले मैं मुख्तलिफ शुरा से पूछा करता था कि आपका कौन सा कलाम शायर हुआ है, तो इनके बारे में हमेशा मैं लिखा करता था। नाज़िम या नाज़िमा को इनका तारफ़ कराने के लिए, सब शुरा का तारफ़ कराने के लिए इसके बारे में मैं लिखा करता था कि कलाम की इशाअत ज़ेर गौर है। तो वो इशाअत अब पूरी हो रही है। मैं जनाब यूसुफ राहत साहब को बेहद मुबारकबाद देता हूँ। उनकी इस किताब की इशाअत पर मुझे निहायत खुशी है कि उन्होंने इस पहले दीवान को, पहले मजमूए को छुपवाया है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और शुक्रिया किफ़ायत रहमानी साहब। अब मैं जिस खातून को बुला रहा हूँ दावत इज़हार ख्याल के लिए, वो ना तो कोई शायर है और ना कोई मुसन्निफ़। ये साइंस की स्टूडेंट है और साइंस की उस्ताद भी है, लेकिन अदबी ज़ौक़ इनमें इतना ज़्यादा है कि इन्होंने जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची अलमनाई की प्रेसिडेंट बनी तो इन्होंने एक शाम मुनक़्क़द कराई जिसका नाम था शाम गालिब, जो बहुत ही शान से मनाई गई। मैं दावत दूंगा डॉक्टर सजा काजी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और यूसुफ की किताब को मुतस्सर बनाएँ।
جناب یوسف راحت کی کتاب دلدار لڑکی شبنم کی رونمائی پر مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی کچھ ان کی اس کاوش پر کچھ کہوں، اس لیے میں حاضر ہوں۔ پہلے تو میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ان کی شادی ہوئی ہے تو زلیخا اس وقت میں کالج میں پڑھاتی تھی، تو یہ ڈبیٹ میں بہت اچھی ڈبیٹر تھی، بیسٹ ڈبیٹر تھی اس وقت کراچی کی۔ تو یہ تقریر کر رہی تھی جب انہوں نے کہیں دیکھا اور اسی وقت سے پھر ان لوگوں کا سلسلہ جاری مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے کیا، کیونکہ یہ پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں کالج میں وہاں تک پڑھاتی رہی اور اس کے بعد پھر یہاں پر آ کے ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ لگا زلیخا یوسف، تو میں نے کہا یہ اصلی نام ہے کہ یہ ایسی سلیکٹڈ ہے کہ پیش کیا ہے، بھلے نہیں یہ اصلی نام ہے، میرے ہسبینڈ کا نام یوسف راحت ہے۔ تو اس طرح سے ملاقات ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔ لیکن کالج میں ڈبیٹ کے انعام لینے کا ان کا یہ حال تھا کہ اتنی ٹرافیز آگئی تھیں، اتنی یعنی جہاں جاتی تھی وہاں پہلا انعام آتا تھا۔ تو کراچی کے کسی بھی کالج میں کہیں بھی اگر یہ جاتی تھی، پھر بدی ہو چاہے وہ ویسی تقریر ہو، ہمیشہ انعام پہلا ہی لاتی تھی اور یونین کی پریسیڈنٹ تھی۔ تو اب میں یوسف راحت صاحب کی کتاب کے بارے میں کہوں گی، لیکن آج میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اردو زبان اور ادب کے دانشوروں اور عظیم سپوت یہاں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج جو بھی تجزیہ ہوگا وہ یوسف راحت کے لیے تقویت کا باعث ہوگا اور آئندہ اپنی تخلیق میں وہ مزید بلندیوں پر پہنچے۔ میں یوسف راحت کو ان کی اس کتاب کی رونمائی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ ان کی شاعری ان کی کتاب میں نے پڑھی، مجھے انہوں نے تحفے میں دی تھی، تو زیادہ تفصیل سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو میں نے 1-2 دن پہلے سے شروع کی تھی۔ پھر تو ان کی شاعری میں نے دیکھا کہ فکر، سوچ اور حقیقت بندی سے بھرپور ہے۔ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، دوست یا دشمن، وہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جو بھی جیسا بھی ہو اگر مظلوم ہے تو وہ ان کی فکر کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے اور ان کے جذبات اشعار کی شکل میں رونما ہوتے ہیں اور ڈھل جاتے ہیں۔ اگر زمانے خصوصی اور یوسف صاحب جاتے تھے تو میں تھوڑا سا ان کی کتاب سے میں 2-4 اشعار نظم میں سے تو آپ کو سنا، لیکن یہ کہ آپ لوگ بہت قابل اور مجھے ذرا عجیب سا لگا۔ میں نے آزادی سے چنا ہے، ٹائم ہے، آزادی کا انہوں نے لکھا ہے، نظم ذرا لمبی ہے اور چونکہ ٹائم نہیں ہے تو میں پوری چاہتی تھی سوچ کے تو یہ ہے، لیکن یہ کہ جاگتی آزادی کے ذریعے پہلی نظم اتفاق سے جاگتی آنکھ نے خواب دیکھا تو ہم چل پڑے اس کی تعبیر کی کھوج میں، سر پہ باندھے کفن جا بکف سب کے سب ایک تصور کی تصویر کی کھوج، دل کو پتھر بنائے ہوئے مائیں بھی اے وطن اپنے بیٹوں کی ہمت بڑھاتی رہی، اور بہنوں نے سوچا کہ بھائی کا خون تیری خاطر بہے گا تو کچھ ہم نہیں، ماں کی آنکھوں کے تارے تو بہنوں کے بھائی دلارے چلے، چل پڑے اپنی تقدیر کی کھوج میں، کتنے بھیگر ہوئے کتنے جاں سے گئے، تیری خاطر گئی تھی جی مر گئے۔ تو باقی تو آپ لوگ پڑھ لیجیے گا گھر میں تھوڑا سا آخر کا
जब की सल्तनत का निशा मिट गया, दौर जो हम पे भारी था वो कट गया, फिर मुगन्नी ने तेरे तराने बुने और हम उन तरानों को गाते रहे। तेरे परचम तले मुत्तहिद होके हम शम्मे उम्मीद दिल में जलाते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर न जाने कहाँ से चली आनियाँ, जितनी शम्में जली थी वो सब बुझ गई। जो बसाई थी जन्नत उजड़ने लगी, धूप चढ़ने लगी। जिस तरफ देखिए चोर बाजार था, जिस तरफ जाइए रिश्वतें आम थी, बुग़्ज़ कीना रवा नफ़रतें आम थी। दुनियादारी के सैलाब में बह गए, हम तो इंसान बस नाम के रह गए। माँ के सर की रिदा सब परचम गिरा, कौन के हाल पर सरनगू हो गया। हम जो मिल्लत थे कल आज अफराद हैं, थे कभी सुर्ख आज बर्बाद हैं। गर्दनों में लिए नफ्स नफ्सी का दौर, तन पे चलते हैं गोया के आज़ाद हैं। हमें भटके हुए है निगारे वतन, हमसे छूटता है इंसानियत का नफ्स की खोप ख्वाहिशों के गुलाम, और हम नफरतों के गुलाम। ज़ाती कैद से जब निकल आएंगे, तभी मिलके अखुवत के गुण गाएंगे। सामीन और नाज़रीन में आज सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर के जनाब अबू हसन नकवी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं तो शुक्रिया नकवी साहब तशरीफ़ लाने का। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट मेहमान हैं जनाब इमरान उस्मानी साहब, प्रीमियर कॉलेज में सदर रह चुके हैं। तो 2 मिनट बात जो मुख्तसर नहीं होती, मुख्तसर नहीं होती। भाई कहते हैं मुझे अजीब लग रहा है, इसलिए जो मेरे उस्ताद मेरे कॉलेज में हम यहाँ से शुरू करूँगा कि अजब मिजाज है हम इंतहा पसंदों का, गुनाहगार न होते तो हादसा होता। भारत जो जगह बहन यहाँ मौजूद है, जब सलमा ज़मन का नाम आता है तो उससे पहले जुलेखा भाभी का नाम आता है, और जब जुलेखा वाहिद होती हैं तो वाहिद भी रहती, इसलिए कि यूसुफ भी वाहिद, और ये वाहिद कभी जमा नहीं होता। इसमें जितनी जमा करते जाएंगे ये सारे वाहिद। मेरे मोहतरम, क्योंकि मुझे 2 मिनट के लिए कहा गया, सर सैयद मेरे करीब था, अब्दुल्ला कुछ दूर, मलका भी यहाँ ही हुई है, यात्री भी हैं जी। जब मलका हूँ तो शहनशाह हैं, तो बस मैं आपसे इजाज़त मैं सिर्फ डायरेक्ट वालिद बैठे हैं, हमें जरूरत है, मैं फिर एक नज़्म करूँगा। अपने मोहतरम उस्ताद हैं, भाई हैं, शौकत रही कॉलेज आज भी याद आता है। बाल दर्द पर हो गए, चेहरे पर माहू साल की गर्द आ गई, लेकिन असातिज़ा को आज भी नहीं भूला। खान साहब, अस्करी साहब, फिर जामिया कराची, और यूँ ये सफ़र तय होते होते हमें धकेल कर यहाँ ले आए। तो जैसा कि मुझे 2 मिनट की और इजाज़त मिली, मैं बहुत शुक्रगुजार राहत भाई के लिए कि सबा में आप बोलिए, माइक करीब कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए जी, शुरू से फिर बोलिए। अब इतना ना हो, ऐसा ना हो कि मेरा पिछला दामन इसके शक्ति के पास मैं यही चाहता हूँ तो मैं ये कहते हुए इजाज़त चाहूँगा कि सबा जो राह में दुश्मन मिले तो फरमाना, सबा जो राह में दुश्मन मिले तो फरमाना,
کہ یہ تو کچھ نہ کیا، ہو سکے تو اور کرے۔ صبح جو راہ میں دشمن ملے تو فرمانا کہ یہ تو کچھ نہ کیا، ہو سکے تو اور کرے، اور اپنے دشتے لہو رنگ پر نظر ڈالے اور اپنے دعوی معصومیت پہ غور کرے۔ اور حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو، گناہ گار پتھر سنبھالنے والا، اور خود اپنی آپ کے شہید پر نظر رکھے، ہماری آنکھوں سے کاٹے نکالنے والے ہمارے نام سے سلام۔ انہوں نے عثمانی صاحب نے وہ استاد کہا ہے، وہ ناصر کا شعر ہے کہ شبہ ناصف نہیں کچھ میر کی استادی میں، شبہ ناصف نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ اس کے ہمارے میرے نیکسٹ مہمان ہیں جناب آپ کے جانے پہچانے بہت ہی معزز جناب معظم صدیقی صاحب۔ آپ نے ایم اے اور پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے کیا ہے 1984 میں، وائس آف امریکہ میں ملازمت کی، اور ایز اے بحیثیت ڈائریکٹر ایشین سروسز یہ 2006 میں غالباً یہ ریٹائر ہوئے۔ میں بہت عزت و احترام سے دعوت دوں گا جناب معظم صدیقی صاحب کو۔ میں نے سنا نہیں، اگر آپ آواز بلند ارشاد فرمائیں تو شاید جواب دے پاؤں اس کا۔ جناب صدر اور مہمان شورا، اور میں سب سے پہلے جناب یوسف راحت کو مبارکباد دینے کی بجائے زلیخا یوسف کو مبارکباد دوں گا، کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ کامیاب عورت کے پیچھے ہمیشہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ہمیشہ اسی طرح ایک کامیاب شاعر کے پیچھے یقیناً ایک عورت کا ہاتھ ہونا لازمی ہے۔ اور یوسف اور زلیخا جو پہلے یوسف اور زلیخا تھے، ان کا پہلا جنم 5000 سال پہلے ہوا تھا، اور آج کے جو یوسف اور زلیخا ہیں 5000 سال بعد وہ کراچی میں رونما ہوئے۔ تو اس میں رول ریورسل کی بات ہے۔ پہلی زلیخا جو ہے اس نے عاشق کا کردار ادا کیا تھا، اور یوسف جو تھے وہ کرشن جی کی طرح معشوق تھے، اور معشوق جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ بے اعتنائی برتتا ہے۔ تو اب کہ یہ ہوا کہ یوسف جو ہے وہ عاشق بن کے آیا اور زلیخا معشوق بن گئی۔ جی یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب میری نظر دلدار نظر کی شبنم پر پڑی تو اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ تو میں نے بھی اس نظم سے اس کا علم مجھے ہو گیا تھا، لیکن میرے ذہن میں کیونکہ شبنم کا جو میٹافر ہے، جو محاورہ ہے، وہ غالب اور اقبال دونوں نے استعمال کیا ہے۔ آپ کو غالب کا وہ شعر یاد ہوگا کہ پرتوے پھور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں دونوں کی ایک عنایت کی نظر ہم نے۔ تو اس میں عاشق جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے عشق کے راستے میں، معشوق کی تلاش میں، لیکن اقبال کا جو تصور ہے اس میں شبنم جو ہے وہ فنا کی علامت نہیں بلکہ بقا کی علامت بنتی ہے۔ شبنم جو پہلا اپنا مرحلہ طے کرتی ہے سورج کی شعاؤں میں، وہ بظاہر فنا ہو جاتی ہے، لیکن سورج کی شخصیت میں وہ مدغم تو ہوتی ہے لیکن بقا کی حیثیت سے قائم رہتی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق میں نے سوچا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں، اور یوسف راحت کی شاعری سمجھنے کے لیے چند باتیں عرض کر دوں کہ ان کی شاعری بہت آسان، اس معنی میں بہت آسان ہے کہ اس کو
اردو والے اور ہندی والے دونوں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل الفاظ بھی نہیں ہے، اور خاص طور سے اضافتوں کی بھرمار بھی نہیں ہے۔ اضافت ایسی چیز ہے جس سے مکمل احتراز ناممکن ہے، تو اس حد تک یوسف راحت کی شاعری میں آپ کو اضافتی ترکیبیں ملیں گی، لیکن عام طور پر وہ اضافت سے احتراز کرتے ہیں، اور بہت ہی حسین اور خوبصورت ہندی الفاظ آپ کو ان کی شاعری میں ملیں گے، جو کہ آسان شاعری کے لیے لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اور ان کا جو بنیادی پیغام ہے وہ انسانیت، پیار، محبت، اور خاص طور سے جنوبی ایشیا کے جو عوام ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے، ان دونوں کا آپس میں میل ملاپ، اتحاد اور باہم شیر و شکر کی طرح رہنے کی تمنا، حسرت اور دعا، یہ ان کی شاعری کے بیشتر موضوعات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہر کامیاب شاعر اپنی شاعری میں اندرونی احساسات اور خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یوسف راحت نے کئی برس تک، کیونکہ ان کی ایک شاگرد ابھی مجھ سے پہلے یہاں آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کو خراج تحسین پیش کیا ہے، تو انہوں نے کوئی 20-25 برس تک تعلیم و تدریس کا کام انجام دیا، اور انہوں نے انگریزی ادب میں ایم اے کیا تھا، اور ان کے ایک استاد جن کا یہ ذکر کرتے ہیں اور جن کو شاعر بنانے میں، یوسف راحت کو شاعر بنانے میں جناب نجم صدیقی نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد یہ شیکسپیئر، شیلی اور کیٹس اور بائرن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ، کیونکہ ان کا جو ننھیال ہے، مادری زبان ان کی اردو نہیں ہے، اردو ان کی پدری زبان ہے، اور وہ بھی دکنی لہجے کی اردو، اور یہ کہتے ہیں کہ نجم صدیقی نے دکنی لہجے کے اردو بولنے والے کو لکھنوی لہجے کی اردو شاعری کرنے پر نہ صرف آمادہ کیا بلکہ بہت کامیاب تجربہ ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس شاعری کے لہجے کو جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تب آپ اس کی جو ہے عزت افزائی کریں گے، اس کی تاریخ کو توثیق کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف ایسیکس سے لسانیات میں ماسٹر کی ڈگری کی، اور لسانیات کا علم حاصل کرنے کے بعد جو کہ شاعری کے لیے بہت ضروری ہے، تو ان کو کامیاب شاعر بننے میں اس چیز نے اور ان کی مدد کی۔ تو میرے خیال میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، اور میں نے سوچا کہ بجائے اس کے ان کی کتاب میں سے کچھ اشعار یا ان پر تبصرہ کروں، تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسے پہلوؤں کو اجاگر کروں جن کو جاننے کے بعد شاید آپ کو ان کی شاعری کو سمجھنے میں کچھ مدد ملے گی۔ شکریہ۔ شکریہ بہت بہت موضوع صدیق صاحب۔ اب اس سے پہلے کہ میں اپنے اظہار خیال، جو ہمارا پہلا حصہ ہے پروگرام کا، کہ آخری مہمان رئیس وارثی کو دعوت دوں، میں کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بات تو سچ ہے، سب سے پہلے تو میں اپنی اہلیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے کہا کہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کافی رابط، میں فون کر رہا تھا، انہوں نے کافی ضبط اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا میرے ساتھ۔ اس کے بعد جناب محمد سعید حسن صاحب اور ان کی اہلیہ، خاص طور پہ سعید حسن صاحبہ نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ جناب محمد زبیر اور ان کی اہلیہ نسیم زبیر صاحبہ نے بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جن کا نام لے رہا ہوں، ان کو بلا رہا ہوں، رئیس وارثی کا نام میں نے لے دیا۔ میرا خیال ہے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی تعارف کروں، یہ شاعر ہیں میرا۔ اور ایک بار میں پھر وہ شعر پڑھ دوں گا دوبارہ کہ شبہ ناصر نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بھی بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں، رئیس وارثی صاحب۔
آپ جو زور سے بولو. آپ کی آواز شاید بھائی السلام علیکم. زور سے بولو. دیکھیں مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ مجھے کچھ بولنا ہے تو دو باتیں ہوں گی. ایک تو میں سوچ سمجھ کے نہیں بولوں گا, دل سے بولوں گا, جو بولوں گا اس کو یقین کیجیے گا. ابھی نہیں بولا نہیں بھائی, زور سے بولے, آواز آئے گی تب جواب آئے گا, ایسے بتا نہیں آئے گا. وہ دل میں نہیں کرے, میں یہاں موجود ہوں, جو کہہ رہا ہے آپ زور سے کہ مجھے آواز آئے گی تب جواب آئے گا. سلسلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ذرا آغاز میں بتا دوں, تھوڑی سی بولوں گا لیکن سلسلہ تکلم جو ہے وہ تھوڑا سا بے ربط رہے گا, آپ کو آواز میرے خیال نہیں آئے گی. ابھی محترم جو فاضل مقرر تھے ہمارے, انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ایک ناکام مرد کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ابھی سارا کمال اس دلدار کا ہے جس نے اپنی نگاہ عشق شبنم پہ مرکوز کی اور اس استقامت کے ساتھ کہ زندگی کا ایک طویل عرصہ جو اکثر شاید ایک بیوی کے ساتھ نہیں گزارتے, وہ انہوں نے بڑی استقامت اور محبت کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ گزارا, جو نہ صرف دوسرے شاعروں کے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے بھی مثال ہے. یہ کامیابی ہے زندگی میں بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. یوسف بھائی کے متعلق میری جو اپنی ذاتی رائے ہے اس کا ایک رخ یہ ہے, جو سچائی ہے یقین کہ ان کے اندر جب سے میں نے ان سے ملاقات کی ہے, کئی دہائیوں پہ محیط ہے یہ سلسلہ, میں نے ان کے اندر ایک چیز چھو کے بھی نہیں گزری ان کی شخصیت سے, وہ ہے بناوٹ اور تسنن. جو کچھ ہے, جو من و انگ ہے, وہ ان کا یکساں ہے, اور یہی چیز میرے نزدیک بہت ہی قیمتی ہے جو آج کل عصر حاضر میں نایاب ہے. جو کچھ کہا اس پہ اعتماد کیا, جو نظریہ پیش کیا اس پہ استقامت دکھائی, کہیں سے اس طرح کی بات نہیں کہی کہ اس میں کوئی بچنے کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہو, بلکہ اس پہ بڑی ہمت اور استقامت سے کھڑے ہوئے کہ میں نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے, میں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے. یہ بڑے سے بڑے لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ استقامت نہیں کرتے, بلکہ ایک دور یہ گزرا کہ علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تو ان سے جواب شکوہ بھی لکھوایا گیا. شکوہ کو آپ نے لکھا, میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے یہ, لیکن انہوں نے جو کچھ کہا اپنی سوچ و فکر کا جو ہے وہ احاطہ کیا, اس کی ترجمانی کی, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت میں کوئی ایسا بناؤ نہیں ہے, ان کا کوئی ایسا دکھاوا نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ آج کل کا جو دور ہے ہم دیکھ رہے ہیں, جس میں پی آر شپ ہے, جس کے اندر مشارہ بازی ہے, گروہ بندی ہے, یہ میں نے اپنے تبصرے میں بھی لکھا, انہوں نے اپنی پوری توجہ اپنے مطالعے پہ دی اور اپنی شاعری پہ دی. اگر آپ دیکھیں تو ایسے ایسے حساس پہلو ہیں جس کے اوپر راحت بھائی نے, یوسف بھائی نے قدم اٹھایا ہے کہ لوگوں کو یقیناً وہ غیر مانوس آواز رکھتی ہے, وہ عنوانات غیر مانوس رکھتے ہیں, وہ بعض جگہ وہ الفاظ غیر مانوس رکھتے ہیں جو عموماً شاعری میں استعمال نہیں ہوتے. دوسری ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے نظم کو اپنی شناخت بنائی ہے, جو اردو شاعری میں خاص طور پر نظم کہنا ایک آسان کام نہیں ہے, اس لیے کہ نظم کے لیے آپ کو بہت مہارت کی, مطالعے کی, اسلوب کی, اظہار رائے کی, اور اس عنوان کو آغاز سے درمیان اور اختتام تک ایک مربوط طریقے سے, ایک مؤثر طریقے سے اس مضمون کو سمیٹنا ہوتا ہے تاکہ سننے والے پر وہ اثر کرے. انہوں نے نظموں کا انتخاب کیا. میں آپ کو ایک ذکر سناؤں گی. ایک صاحب کو شاعری کا شوق تھا, انہوں نے ایک نظم لکھی اور اس نظم کا عنوان تھا میں کس لیے زندہ ہوں. نظم کا عنوان تھا میں کس لیے زندہ ہوں. انہوں نے اخبار کے ایک ایڈیٹر کو بائی میل اپنی نظم بھیجی, تو اخبار کے ایڈیٹر نے وہ نظم پڑھی اور کہنے کہ بیٹے تم صرف اس لیے زندہ ہو کہ تم نے بائی میل بھیجی. تو یہ اس مرحلے سے نہیں گزرے. آپ دیکھیں نا. دوسری بات دیکھیں, کتاب ایک شاعر کا حوالہ ہے, اس نے 25-30 سال جو محنت کی ہے, انہوں نے جو کچھ لفظ لکھے ہیں, انہوں نے جو لفظ پروئے ہیں,
جو اپنے نظریات ہیں، جو احساسات ہیں، جو محسوسات ہیں، جو مشاہدات ہیں، ان سب کو منظوم کیا، اس لیے کہ پڑھنے والے کے دل پر دستک دے. پڑھنے والے کی دل پر دستک کب ہوگی؟ جب کتاب آپ کے گھر میں ہوگی، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی. آپ اپنے وقت کے مطابق، اپنے موڈ کے مطابق اس کتاب کو پڑھ کے انجوائے کر سکتے ہیں، اس سے محسوس ہو سکتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتابیں موجود ہیں، آپ کتاب ضرور لیجیے گا، قیمت بہت ہی مناسب ہے، لیکن اس میں آپ کو 30 سال کی جو محنت مشقت ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ محنت کیا ہے. کتاب کے اوپر جن جن مقررین نے اظہار خیال کیا ہے، کمال کا کیا ہے. نہ صرف انہوں نے مختصر بلکہ میں نے دیکھا کہ ہر آدمی نے گہری شخصیت کا مطالعہ کیا ہے، پوری ازدواجی اور ذاتی زندگی کا اس حوالے سے ایسا بات جاری تھی. انہوں نے جگہ جگہ اس میں وائٹ آؤٹ لگایا تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ رہے، تاکہ وہ کسی ایک ایسے تبصرے سے بچ جائے جو ان کے لیے بڑا نقصان ہو. مجھے خواجہ کے پاس جو کتاب پہنچی، انہوں نے دیکھا جگہ جگہ وائٹ آؤٹ لگا تھا، انہوں نے ایک لائن استعمال کی، کہتے کیا اچھا ہوتا اگر پوری کتاب سے سمجھا کر دیتی، لیکن کیا ہوتا ہے ایک لائن. اور دوسرا تبصرہ ایک لائن کا اسی کتاب میں انہوں نے کہا پڑھنے اللہ تعالیٰ تو شاید تمہیں معاف کر دے لیکن پڑھنے والے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ پڑھنے والے اتنے ذمہ دار ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے لفظ آپ نے منہ سے بولا وہ پرایا ہو گیا، جو آپ نے لکھ دیا وہ سند ہو گئی، اس میں تردید کا امکان نہیں ہے. ایک حد تک تو ہے، لیکن آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ و فکر کا احاطہ وہ تحریر کرتی ہے جو آپ نے لکھی ہے، وہ آپ کی شخصیت ہے پوری. آپ جو کچھ ہے وہ آپ اس لیے دستاویز میں شمار ہوتا ہے تحریر کا. اور آج دیکھیں دنیا سے میں آج تک جو چیز بھی آپ نے کہی ہے، آپ اس کا نکاح نامہ ہو یا دنیا کا کوئی ڈاکومنٹس آپ جائیداد خریدیں، اس کی دستاویز ہوتی ہے. اور یہ شاعر کی پوری زندگی کی دستاویز ہوتی ہے، اس کی شاعری کی سند ہوتی ہے، اس کا مطلب. آج یوسف بھائی کو میں اس بات سے کہہ رہا ہوں، خواتین حضرات، منظر عام پر یہ کتاب آئی ہے، ہم سب ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور ان کے لیے میں صرف 2 اشعار بولوں گا اور کہنا چاہوں گا بھرپور تالیوں میں اس کا جشن کا سمر پیدا کریں اور جناب یوسف راز صاحب کو مبارکباد ہم سب بہت بہت. 2 اشعار کہ یوسف بھائی کے لیے کہ رسمیں اظہار محبت کو جلا دیتے ہیں، رسمیں اظہار محبت کو جلا دیتے ہیں، تحفہ جن سے گرا اہل وفا، تحفہ جن سے گرا اہل وفا دیتے ہیں، دینے والے تو بہت حد سے سوا دیتے ہیں، ہم تو درویش میں جینے کی دعا دیتے ہیں. شکریہ بہت بہت پیشواسی صاحب. نظر آ رہے ہیں اگر تشریف رکھتے ہیں. ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گا غالب کا آپ کی اجازت سے کہ ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، اور مطرب بنغمہ رہزن تمکین ہوش ہے. آپ کو یہ مطرب مطلب گانے والا ترنم میں یوسف راز صاحب کا کلام سنائیں گے. جناب نظر اعظم صاحبہ اور کتاب کی مصنفہ بھی ہیں. 2005 میں ان کی پہلی کتاب آئی، دوسری اب آ رہی ہے یہ جو ادبی بارات ہے اس کے دولہا یوسف بھائی، جن کی کتاب آئی ہے دلدار نظر کی شبنم. اس ایک نام میں پوری ایک داستان پنہا ہے اور محبت کی ایک کہانی ہے اس میں، جو جاتی صدی یعنی 20ویں صدی کے آخری اشروں میں شروع ہوئی، نمو پائی، جلا اس نے پائی اور توانا ہوئی.
तो उसी के ऊपर जो समझने की उनका चेहरा है, जिन्होंने खुद लिखा है ये समझ। और जो इस किताब की बुनियाद है वो भी इसमें मौजूद है, आपको वो भी नजर आएगी। यूसुफ भाई के तो सभी लोग